बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, कल 29 फरवरी 2020 बामुताबिक 5 रजब 1441 हिजरी बरोज़ हफ्ता दोहा कतर में अमरीका और तालिबान के दरमियान 19 साल की खून रेज़ जंग के बाद बिलाखिर एक अमन मुआहिदा तय पा गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अली भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तारीख़ी मुआहदे बल्कि टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री और एक अहम संगे मील पर भी अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय को तमाम मुकातबे फ़िक्र की बाशऊर अवामुन्नास बड़ी ही कदर के साथ देखती है, बल्कि फ़ॉलो भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाह ताला का शुक्र है जी। बल्कि इस पे तो मैं वो आयत पढ़ूँगा सूरह अल-फत्ह की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने आपको एक रोशन फ़तह अता फरमाई है। सुलह हुदैबिया के बारे में ये आयत नाजिल हुई थी। बज़ाहिर सुलह हुदैबिया का मुआहदा मुसलमानों की फेवर में नहीं था, लेकिन उसके दूरस्त नताइज हासिल होने वाले थे। अल्लाह ने पहले ही इस चीज़ की प्रोफेसी दे दी कि ये सुलह हुदैबिया का मुआहदा आपके लिए फ़तह साबित होगा। अल्लाह करे कि ये जो अभी पीस ट्रीटी हुआ है तालिबान और अमेरिका के दरमियान, ये भी मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल में सुलह हुदैबिया साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। 29 फरवरी 2020 को हफ्ते के दिन दोहा कतर के अंदर बामुताबिक 5 रजबुल मुरज्जब 1441 हिजरी, ये बाकायदा डेट उस मुआहदे के ऊपर लिखी हुई है। मैंने उस मुआहदे को स्टडी भी किया है, 4 सफ़ों के ऊपर मुहित है। एक हिस्टोरिकल मुआहदा तय पाया है, जिसके अंदर फ़िल वक्त तो ये चीज़ तय हुई है कि 14 महीने के अंदर अमेरिका अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल लेगा इंशाअल्लाह ताला। और गुड जेस्चर के तौर के ऊपर तालिबान के पास जो लोग उनके कैद हैं अफ़गान हुकूमत के या अमेरिकन फ़ौजी, वो उनको छोड़ेंगे, और 5000 के करीब तालिबान फ़ौजी हैं जो अफ़गान हुकूमत के पास कैद हैं, वो उनको छोड़ देंगे। और आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, इस वक्त भी आलमोस्ट 60% अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की ही हुकूमत है। ये जो अशरफ गनी आपको सदर नज़र आते हैं या हामिद करज़ई, इससे पहले ये 40% अफ़गानिस्तान के ऊपर है। 60% हिस्सा अभी भी तालिबान के पास है। और अब इस पीस ट्रीटी के अंदर ये भी तय पाया कि अफ़गानिस्तान यानी तालिबान जो है वो अपनी सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब ये वो टर्म्स हैं जो अब उस ट्रीटी के अंदर लिखी गई हैं और उन्होंने ख़ुद उसको कबूल भी किया है, तालिबान ने भी। और अमेरिका का तो ज़ाहिर मफाद था इसके अंदर, क्योंकि आलमोस्ट 19 साल हो चुके हैं इस जंग को, और दोनों तरफ लोगों ने लूज़ किया है। 1 लाख से ज़्यादा बेगुनाह अफ़गानी शहीद हुए हैं इन 19 सालों में। इस जंग के दौरान हज़ारों अमेरिकन फ़ौजी भी मारे गए, हज़ारों तालिबान की तरफ से भी मुसलमान शहीद हुए। और ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। यानी इस मॉडर्न दौर के अंदर भी जब लोग ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, इस दौर के अंदर भी इस तरह का कत्ल गारत होना, ये बड़ी हैरान कुन बात है। ये अज़ान असर की शुरू हो जाती है, बाकी इंशाअल्लाह अज़ान असर के वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, पूरी इंसानियत ने, जो कि इस वक्त इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज, क्या ग्लोबल होम बन चुकी है, इस जंग से सफ़र किया। और इस मुआहदे के ऊपर सबसे पहले तो मैं दिली मुबारकबाद दूंगा अफ़गानिस्तान की अवाम को, अमेरिकन अवाम को भी, क्योंकि अमेरिका की अवाम तो इसकी मुखालफत में थी। ये तो हुकूमतों की सारे मामलात होते हैं। तो ये दोनों अवामुन्नास मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो जो चाहते थे वो हो गया।
اور باقی انسانیت کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے، اور میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے کو افغانستان اور امریکہ کے انسانوں کے لیے بالخصوص اور باقی ساری انسانیت کے لیے بالعموم اس میں سے خیر نکالے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ جتنی تکلیف ان 19 سالوں میں انسانیت کو دیکھنی پڑی ہے وہ اس ماڈرن ایج میں چند بڑی تکالیف میں سے ہے، اور سب سے زیادہ ایفیکٹ جن ملکوں کو ہوا اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس حوالے سے خوشی ہے۔ اور میں تو پرسنلی اس لیے بھی خوش ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ درد تو آنکھ میں ہوتا ہے لیکن پورا جسم رات جاگ کے کاٹتا ہے، کیونکہ وہ ایک آنکھ جس تکلیف میں ہوتی ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے تحت دنیا میں جب کبھی بھی مسلمانوں پر اس طرح کی کوئی افتاد ٹوٹتی ہے تو ایک مسلمان کا دل پسیجتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس دعا پہ آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو دعائیں اس نے اپنے بھائی کے حق میں کی ہیں اس شخص کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ تو ہم اپنے افغانستان میں رہنے والے بھائیوں کے لیے، فلسطین میں رہنے والے بھائیوں کے لیے، کشمیر میں رہنے والے بھائیوں کے لیے، سیریا میں رہنے والے بھائیوں کے لیے، عراق میں رہنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ میں عرض کروں کہ چونکہ ہماری ویڈیوز ہائر اپس تک بھی جاتی ہیں، ان تک بھی یہ میں میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب افغانستان کے رہنے والے لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ یہ جو لچ تلنے والا کام ہے نا پڑوسی ممالک کا، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، ایران ہو، ان کی پراکسی وارز ان ملکوں کی افغانستان کے اندر جاری رہی ہیں، جس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب تو جب پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت بھی اس بات کا رونا روتے تھے، اور اب تو انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد اوپنلی میڈیا کے اوپر یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم سے ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اب ہمارے ریاستی اداروں نے، ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا اس وقت کہ اس طرح کے معاملات کا علاج صرف پولیٹیکل سلوشن ہوتا ہے، کوئی جنگی سلوشن نہیں ہوتا، جو پرماننٹ سلوشن نہیں ہوتا جنگوں کا، الٹیمیٹلی تباہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا نے اس ڈاکٹرن کو پریکٹیکلی اتنا سفر کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا الحمدللہ۔ ان ملکوں کے اندر جتنی یہ جنگیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں میرا یہی موقف ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر غیر مسلم ٹوٹ پڑے ہیں اور اس کے مقابلے پہ جو مسلمان جنگیں کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، وہ واقعی جہاد ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئے تو اس سے لڑائی کر، اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر تو نے چور کو مار دیا تو تجھ پر کوئی قصاص اور دیت نہیں ہوگی، چاہے وہ چور مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ تو افغانستان میں کوئی حق نہیں تھا رشیا کا کہ وہ کود پڑتا یا امریکہ کا، اور وہاں جا کر وہ ایک پریمپٹیو طور پہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو جائے، اور ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا، جو کم از کم 96 میں جب طالبان کی حکومت آئی اس کے بعد کم از کم وہاں پہ امن تو ہو گیا تھا۔ پوری دنیا پیسے لگا کے وہاں سے افیون اور ہیروئن کی کاشت ختم نہیں کروا سکے، اور ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر بالکل وہ کاشت زیرو پہ آ گئی تھی۔ لیکن جس طرح یہ معاملات شروع ہوئے اس وقت پھر افغانستان دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ ریلیجن کی برکت کہ جہاں پہ آپ بلینز آف ڈالرز لگا کے جس چیز کو نہ روک سکیں، ریلیجن اسٹیبلش کرنے سے صرف ایک آرڈر کے اوپر وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ ملا عمر تو فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ ہم تو پاکستان کے مسلمان انہیں اس اعتبار سے تو ہیرو سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک جابر حکومت کے خلاف، امریکہ جو غاصب ہوئی افغانستان کے اوپر، جہاد کیا ہے، پوری زندگی اس کے لیے دی ہے۔ باقی چند ایک پالیسیز کے اوپر مجھے بھی اختلاف ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، وہ اختلاف رائے اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن اوورآل ایک بندے نے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے کھپائی ہے اس میں تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور اس طرح کی ایفرٹس کا اجر تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہے، وہ تو اللہ نے دینا ہے، لیکن ہم میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کی تعریف کریں۔ اس وقت افغانستان کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ افغانستان کی عوام پاکستان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنے پاکستانی عوام انڈین گورنمنٹ سے۔ جس طرح یہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یا انڈیا میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پاکستان پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں، پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ انڈیا پہ ملبہ ڈالتے ہیں، بالکل اس طریقے سے افغانستان کی یہ حالت ہے کہ افغانستان میں جو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے وہ سیدھا پاکستان کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے انڈیا نے وہاں پہ اپنی اتنی ایمبیسیاں کھول کے کئی سالوں میں ان کی برین واشنگ کی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھا ذہن رکھتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان سے یہ سٹیک چھن جائے، کیونکہ اب اگر ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ انشاءاللہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی حکومت تو طالبان کی آ جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی سٹل 60% ایریا ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے وہ سارے جو دنیا پرست لوگ تھے جو امریکہ کے غلام بنے ہوئے تھے، ان کو تو اب اپنی چودراہٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے ان کی جو چہرے لٹکے ہوئے ہیں وہ آپ یعنی عوام الناس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو امن معاہدہ ہوا، اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو زمینی خداؤں کو پوجتے ہیں۔ وہ طالبان جن کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی آپ سمجھ لیں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی جدید اسلحہ ہے، اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، بلکہ دا اونلی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ انہوں نے مجبور کیا۔ تو اب ان لوگوں کو کم از کم حیا کر لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، جنہوں نے 2001 کے اندر اس طرح کی ورڈک دی تھی، جس میں سب سے بڑی وہ مصیبت جو پاکستان پہ مسلط ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ مسلط کی ہی اس لیے کی گئی تھی کہ انہوں نے 9/11 کا جو پورا یہ ڈرامہ رچانا تھا نا، یہ پلان کیا ہوا تھا۔ تو اس کے لیے پھر وہ یہاں پہ اگر کوئی پولیٹیکل حکومت ہوتی تو وہ ان کے آگے نہ لیٹتی، تو ایک ڈکٹیٹر ان کو چاہیے تھا، جو مشرف کی شکل میں ان کو ملا، اور وہ پاکستان کو ایک ایسی آگ میں جھونک گیا کہ جس آگ کے اندر لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آج اس کا اپنا ادارہ اس کی اس پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ تو اب یہ جو حالیہ 3 آرمی چیف آئے ہیں، جنرل رحیل ہوں یا اس کے بعد جنرل کیانی اور ابھی یہ جنرل باجوہ، ان لوگوں نے آ کے پیراڈائم تھوڑا شفٹ کیا ہے، ڈاکٹرن اپنی بدلی ہے۔ ادروائز تو ہمارے پاکستان کے اندر تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ تو اپنی وردی میں پبلک پلیس پہ نہیں آ سکتے تھے، جن دنوں پہ یہاں پہ خودکش حملوں کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، لال مسجد کے واقعے کے بعد۔ تو مشرف تو زندہ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے مشرف کی پریس کانفرنس، جب وہ صحافیوں سے کہہ رہا تھا چند مہینوں کی گیم ہے، طالبان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ بنے گی جو پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ہوگی، دوست ہوگی۔ تو آج اگر مشرف زندہ ہے تو اس کے چاہنے والے اس تک یہ ہماری ویڈیو پہنچا دیں کہ دیکھ لو اللہ نے تمہاری ذلت تمہاری زندگی میں تمہیں دکھا دی ہے۔ تم چند مہینوں کی بات کرتے تھے، 19 سال انہوں نے سروائیو کیا ان کٹھن حالات کے اندر، اور آج امریکہ ان کے ساتھ صلح کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ اور مشرف کو سپورٹ کرنے والے یہاں پہ جو سیکولر قسم کے جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، بڑے آزاد خیال قسم کے، ان کے بھی پیٹ میں آج کل بڑی درد ہے۔ لیکن اب چونکہ پوری دنیا جھومی ہوئی ہے اس کے اوپر،
کیونکہ ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی، ہمارے ریاستی ادارے بھی، فوج بھی، ایجنسیز بھی، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پرائم منسٹر اسی ڈاکٹرن کے اوپر ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. اب تو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم کسی بھی ملک کی جنگ میں ہم حصہ نہیں لیں گے. تو اب تو یہ حالات سازگار ہیں اس حوالے سے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو وہ جو زمینی خداؤں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کو موت سے پہلے اب توبہ کر لینی چاہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. مشرف نے جن لوگوں کو پاکستان سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، آج وہ اس امن معاہدے میں رسپیکٹیبل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرف اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. تو مشرف نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ میں نے ان سے ان کی زندگی چھین لی ہے. پاکستان سے سفیر کو حوالے کر دیا تھا امریکہ کے، آپ کو پتہ ہے نا. آج وہ سفیر اس کانفرنس کے اندر موجود تھا. تو اللہ جسے عزت دے، انسان تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. تو اس امن معاہدے کے بعد پاکستان کے اندر جو ایسے کمزور ایمان یا ضعیف الاعتقاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کم از کم توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع لے کے آئیں. اور اس وقت جو انہوں نے بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی نا، اللہ نے ان 20 سالوں کے اندر ساری بڑکیں بتا دی ہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اور دوسرے صحافی جو ہیں، جو پبلک اوپینین بنانے والے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی پیسمسٹک اپروچ نہ رکھیں. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے جی پھر جنگ چھڑ جائے، معاہدہ ٹرمپ توڑ دے یا طالبان توڑ دیں. پہلے ہی پٹھیاں گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، پازیٹیو باتیں کریں، آپٹیمسٹک اپروچ رکھیں. ویسے تو آپ سب لوگ امن کے دائی ہیں، اور یہاں پہ آ کے آپ پیسمسٹک اپروچ رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کو مذہبی لوگ، مذہب کا غلبہ، اسلام کا غلبہ پسند نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں، وہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، یہ انہوں نے اپنا وہ ٹائٹل رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارا وہ پڑوسی ملک یا کسی زمانے میں ہمارا حصہ رہا ہے بنگلہ دیش، انہوں نے اپنا نام ہی چینج کر کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش رکھ لیا. ٹھیک ہے. تو اور آپ دیکھ لیں، جو لوگ وہ سگنیچر کر رہے تھے، ان کی آپ لباس دیکھیں، ان کی عاجزی دیکھیں، کوئی کسی کے اوپر تکبر نہیں چھایا ہوا، بالکل منکسر المزاج لوگ ہیں. اللہ جسے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو افغانستان کا ایشو ہے، اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں پاکستان کی، چاہے وہ حکومتی اتحاد میں ہوں یا اپوزیشن کے اندر، سب کا کنسنسس ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہونا چاہیے. پاکستان کا امن ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر بھی کنسنسس ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو اب جا کے افغانستان میں کوئی لوچ نہیں اپنا تلنا چاہیے. ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں، ان کا ملک ہے، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے لے کے چلیں، نہ کہ یہ ہے کہ وہ پراکسی وار کا ایک سمجھ لیں بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہو. آپ ذرا امیجن کریں، وہ بیچارے کتنا سفر کر رہے ہیں ان چیزوں سے، کتنے سالوں سے کر رہے ہیں. پہلے رشیا مسلط ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کی یہ تکلیفیں دیکھیں. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جو مشکلیں دیکھی ہیں، 3 نسلیں افغانیوں کی جھونک دی گئی ہیں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد ان کے لیے آسانی والا کوئی معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. اب تھوڑی سی میں فرقوں سے متعلق بات کر لوں. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے، چونکہ سارے مکاتب فکر کا گڑھ بنا ہوا ہے، دنیا میں کوئی فرقہ ہونا اس کی جڑیں آپ کو پاکستان میں ہی ملیں گی. تو افغانستان میں چونکہ طالبان جو ہیں یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، حنفی بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو دوسرے مسالک ہیں وہ بڑے ریلیکٹنٹ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، خصوصاً بریلوی. حالانکہ دونوں حنفی ہیں لیکن ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شیعہ بھی اور اہل حدیث بھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، طالبان
کہ سب سے اچھے تعلقات جس پڑوسی ملک کے ساتھ ہیں وہ ایران ہے. پاکستان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر بات کرتا ہے. اس وجہ سے ایران تھرو آؤٹ اس پورے معاملے میں ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا ہے. ظاہر ہے افغانستان میں اگر طالبان اتنا عرصہ سروائیو کیے ہوئے ہیں تو ان کو اسباب کے اعتبار سے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ تھی، مورل سپورٹ بھی تھی اور باقی سپورٹس بھی تھی. رشیا نے بھی اپنا بدلہ اتارا ہے. ظاہر ہے رشیا کو امریکہ نے اسلحہ لگا کے ختم کروایا تھا تو انہوں نے طالبان کو اسلحہ لگا کے اپنا بدلہ اتارا ہے. تو وہ سپورٹس اپنی جگہ تھی. تو یہاں پہ بھی جو فرقوں کی بنیاد پہ ڈویژن ہے، میں ان کے لیے عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان ہے تو دیوبندی ہیں، لیکن ان جنگوں نے ان کو اتنا پیوریفائی کر دیا ہے کہ وہ باقی مکاتب فکر کے لیے بھی اب نیگیٹو سوچ کم از کم نہیں رکھتے. کیونکہ طالبان کے اندر کئی ایک عرب مجاہدین بھی ہیں جو امریکہ کے خلاف، رشیا کے خلاف لڑتے رہے ہیں، اور عربی اکثر وہ سلفی اور اہل حدیث، حالانکہ ایک وہ وقت تھا کہ یہ لوگ رفع الیدین کرنے کے اوپر، رفع سبابہ کرنے کے اوپر مارا کرتے تھے سلفیوں کو افغانستان کے اندر. افغانستان کا جو ایک صوبہ ہے نا، وہ کون سا، نورستان، ہاں، تو وہاں زیادہ تر اہل حدیث ہیں. وہ پاکستان میں بھی کئی حفاظ ہماری مساجد میں تو وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں ان لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، ذرا کٹر قسم کے، ظاہر ہے کئی پاکستان سے ہی پڑھ کے گئے ہوئے تھے، لیکن اب ان میں بہت زیادہ ماڈریشن آ چکی ہوئی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہے دیوبندی ہیں اور ان کا بیسٹ فرینڈ ایران ہے. تو یہ تو آگ پانی کا ملاپ ہے نا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لرن کیا ہے کہ ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے وہ تو کافر و مشرک ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ کافر اور مشرک ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. کوئی بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیوبندی اہل حدیث کو، اہل حدیث شیعہ کو، لیکن کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں نا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جو میک اپ کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر سے میں گرم تولیہ پھیرتا ہوں. اگر آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں تو کوئی ایک بریلوی ریناؤنڈ عالم جس کو سارے بریلوی کہیں کہ اس کا فتویٰ ہم مانتے ہیں، وہ مجھے ایک سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ دے کہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا ہے. تو آپ کو ایک بریلوی ریناؤنڈ عالم جس کو بریلوی قبول بھی کریں، ایویں دیسی بریلوی نہیں، ٹپیکل جس کو سارے اون کریں، نہیں ملے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ تو نہیں رہے نان مسلم لیکن مان رہے ہیں. کیونکہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے جب شفاعت میرے لیے مقرر کرے گا تو میں اسے جہنم سے نکال لوں گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے بطاقہ ہے، کاغذ کے پرزے والی حدیث، کہ صرف کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک طرف 99 دفاتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، دوسری طرف ایک پرچی. تو انسان سوچے گا کہ یہ پرچی کس طرح اس پہ بھاری ہو سکتی ہے، تو وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. تو حدیث بطاقہ ہی فٹ کر دیں کسی دوسرے فرقے والے کو، دیوبندی کہہ دیں ہاں جی بریلویوں کے اوپر فٹ ہو جائے گی، اہل حدیث کہہ دیں، یا یہ شیعہ کے بارے میں کہہ دیں، یا شیعہ ان کے بارے میں کہہ دیں، تو آپ دیکھیں ان کے لیے ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. لیکن آج غیر مسلم ہمیں یہی سمجھ رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے طالبان کے اندر کافی ماڈریشن آئی ہے. وہ باقی مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں کو ایگزسٹنس کا. باقی جب انٹریکشن بڑھے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور میں تو بلکہ آج سوچ رہا تھا کہ جو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ ان کے جو سپورٹر لوگ ہیں وہ اسی خراسان کے علاقے سے ہی جائیں گے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان میں ایران، افغانستان اور پاکستان کی جو ناردرن ایریا کی جو یہ بیلٹ پوری یہ خراسان کے اندر آتی ہے. تو یہ بھی ڈن ہے کہ امام مہدی کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا. اگر وہ سنیوں میں آگے شیعہ نے نہیں ماننا، شیعوں میں آگے سنیوں نے نہیں ماننا، اور سنیوں کے اندر بھی آگے 3 فرقے تو بڑے بڑے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں، اور اگر آف شوٹس میں آئے تو حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جنہوں نے کعبے میں 4 مسلے رکھے 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں،
انہوں نے امام مہدی کو کس مسئلے پہ لا کے کھڑا کرنا ہے؟ حنفی پہ، شافعی پہ، مالکی پہ، حنبلی پہ؟ تو امید ہے کہ امام مہدی سے پہلے ساروں کا پتہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کافی سارے صفائی ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، تو امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اسے قبول نہ کر لیں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو وہ دین تو غالب ہونا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو امام مہدی کی بشارتیں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ سارے کنفلکٹ ختم ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں اس کے لیے کوئی ٹائم فریم آپ کو نہیں دوں گا۔ آج کئی سپیکر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو تاریخیں اور سن اور پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے وہ وقت کب آئے گا، کوئی اس طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا، اندازے ہی ہو سکتے ہیں جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ ورنہ آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں تو وہ 1000 سال کے بعد قیامت بنائے بیٹھے تھے اس امت کی، لیکن اللہ کے فضل سے آج 1441 ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم میں آج کل کے بزرگوں سے کہوں گا کہ اتنی اخلاقی جرت کریں کہ اپنے پرانے بزرگوں کو کم از کم یہ ڈکلیئر کر دیں۔ میں نہیں کہتا ان کے جھوٹا کہیں، لیکن کم از کم یہ ضرور ڈکلیئر کریں کہ ان سے مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں، اور اس ڈکلیریشن کے بعد آپ اس قسم کی کوئی لوچ نہ تلے کہ آپ پریڈکشن کرنی شروع کر دیں، فلاں چیز ہوگی، فلاں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہوگی۔ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے نبی فرما دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور میں یہاں پہ مذہبی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس امن معاہدے کے بعد اس اعتبار سے بھی کسی کو ٹانٹ نہ کریں اور اس طرح کی کوئی کمپین سوشل میڈیا پہ نہ چلائی جائے جس سے امن معاہدہ جو ہے وہ تار تار ہو جائے۔ ون ون سچویشن ہے، صرف امریکہ کے حق میں یہ بہتری نہیں ہوئی ہے، افغانستان کے حق میں بھی ہوئی ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دی ہیں۔ اس پوری جنگ کے اندر افغانستان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، کتنے مسلمان مارے گئے، میں نے بتایا 1 لاکھ سے زیادہ لوگ 19 سال میں صرف افغانستان میں شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو دیندار لوگوں سے نفرت اور اسلاموفوبیا جسے پرائم منسٹر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو نفرتیں آئی ہیں اور دنیا ڈیوائیڈ ہوئی ہے، یہ سب کچھ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں تو یہ 9/11 کے بعد بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ تو ایک خوشائن چیز ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں امریکن اخبار بھی پڑھ رہا تھا، اور اس طریقے سے گوگل کے اوپر جو ریسرچ پیپرز آئے ہیں مختلف ٹاپکس پہ، تو ایون امریکن گورنمنٹ بھی اپنا یہ سودا عوام میں بیچ رہی ہے کہ جی اب ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، اور بالآخر ہماری کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ کچھ وہ نمک مرچ اپنی بھی ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ان کی بالکل درست ہیں، کیونکہ ان کی عوام بھی، کئی فوجی بھی اس پورے سسٹم میں اس طرح کی جنگوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہوئے جتنے امریکہ اور یورپ میں ان جنگوں کے خلاف ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جنگ عظیم اول اور دوم ورلڈ وارز سے لرن کیا ہوا ہے کہ کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ تو عام عوام تو لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہوتی نا، یہ تو حکمران ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضد کے خاطر جو ہے وہ قوموں کو جنگوں کے اندر جھونک دیتے ہیں۔ جس طرح اس وقت یہ مصیبت مودی کی شکل میں نازل ہوئی ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، اور وہاں پہ کشمیریوں کے لیے ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئے؟ جزاکم اللہ۔